अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपना नेक्स्ट नॉवल स्टार्ट करते हैं। खुदा हाफिज तक नहीं कहा जाते जाते गुस्से की चिंगारियां उसके तन मन को झुलसा रही थी। खिड़की के पट को नागवारी से धकेलते हुए उसने नीचे झांका तो हर सू रग रग में उतरता एक अजीब सन्नाटा उसका मुंतजिर था। भला अब हर तरफ ये खामोशी क्यों है? उसने तो ऐसा ही कुछ करना था। पता नहीं वो उससे खफा था या खुद से। उसे हर चीज से बेजारी हो रही थी। उसका दिल अनजाने में ये चाह रहा था कि कोई मोजज़ा हो और वो एक बार फिर हंसती मुस्कुराती उसके सामने हो और अपने मखसूस अंदाज में उसे डांट कर कहे, वेरी बैड मिसम अब्बास काज़मी, अपने से बड़ों से फ्लर्ट नहीं करते। आपसे 1 बरस 3 माह बड़ी हूं मैं, मेहरबानी करके याद रखा करें। ऐसा कहते हुए उसका लहजा किस कदर हलावत से भर जाता था, जैसे कोई बुजुर्ग किसी नादान बच्चे को नरमी से किसी छोटी सी खता पर डांटे। उसके डांटने के अंदाज को याद करके वो इस कदर टेंशन में भी मुस्कुरा दिया था। फिर वो धीरे धीरे चलता बेड के करीब चला आया। साइड टेबल पर रखी उसकी तस्वीर उठाकर वो चंद लम्हे उसे गुस्सीली नजरों से घूरता रहा। फिर उसके होंठ मिकानकी अंदाज में हिलने लगे। मेहरबानी करके आप भी याद रखें जरगुल खाकवानी कि मोहब्बत माहू साल के हिसाब से मावरा शय है। आप आखिर इस कम्प्लेक्स का शिकार क्यों हैं? मुझे तो आपसे 1 बरस 3 माह छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खुद से बड़ों से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं। दिनों, महीनों और बरसों का शुमार किए बिना उसी के अंदाज में कहते कहते जाने उसे क्यों वहमा सा हुआ कि उसकी गंदुमी रंगत में शफक रंग घुलने लगे थे और घंघोर घटा की मानद उसकी घनी स्याह पलकें मारे हिजाब के उसकी साहिर स्याह आंखों पर झुकती चली गई थी। मैं भी ना, ये तो उसकी तस्वीर है। उसने सर झटक कर खुद को याद दिलाना चाहा, लेकिन दिल से एक शोर उठा था कि जब जब उसके होंठों ने ये अल्फाज अदा किए तब तब जरगुल खाकवानी अपने दिल के तकाजों से बेबस हुई थी और उसे अपने दिल की गवाही पर पूरा भरोसा था। मैं मीसम अब्बास काज़मी हूँ ज़र, कोई जिद्दी या ना समझ बच्चा नहीं। तुम मेरी कोई बेवकूफ़ाना जिद नहीं हो, तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो और तुम जितना भी भाग लो, आखिर तुम्हें इस बात का इकरार करना है कि इस 1 बरस और 3 माह से मावरा होकर तुमने भी हर लम्हा सिर्फ मुझे ही चाहा है। और ये भी याद रखो, ज़हीर अब्बास काज़मी की तरह मैं अपना हक छोड़ने वाला भी नहीं कि मिसम तुम अब तक यहाँ हो। पलवशा भाभी की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा। तो जरगुल से बातें हो रही थी। चलो वो ना सही, उसकी तस्वीर ही सही। पलवशा भाभी ने शरारत से छेड़ा, लेकिन वो पहले ही बुरी तरह चिढ़ चुका था, इसलिए फटने वाले स्टाइल में फ्रेम वापस साइड टेबल पर रख दिया। इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं देवर जी, ऐसी जालिम अहमक लड़की के लिए खुद को मत जलाओ। जहां तक मैं उसे समझ पाई हूँ मीसम, वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। प्लीज भाभी, इस वक्त मैं उसके हक में एक लफ्ज भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो चालाक लड़की। भाभी, क्या हक था उसे ये सब करने का? मदर टेरेसा बनने चली है मोहतरमा, दूसरों के गुनाह धोएंगी अब खून से। बहुत सहे हैं मैंने उसके लाड। अब मैं उसे बताऊंगा हतमी फैसला कैसे किया जाता है। यूं चोरों की तरह भागकर उसने कौन सा झंडा गाड़ा है, मुझे भी तो बताए। वो इस पर बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। पलवशा भाभी ने एक नजर गुस्से से देखते उसके सुर्ख व सफेद चेहरे को देखा और फिर जरगुल की तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो जो झंडा गाड़ गई है उसका असर तुम सुबह अपनी आंखों से देख लेना। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये सब एल्बम देने आई थी जिनमें तुमने अपनी फोटोग्राफी के सारे हुनर जरगुल पर आजमाए हैं। ये वह मुझे लौटा गई थी। पलवशा भाभी ने 3-4 एल्बम उसकी तरफ बढ़ाए तो वो शुशदर सा रह गया। इसका मतलब है वो तो मुझसे अपना हर रिश्ता तोड़ गई है। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। पलवशा भाभी ने उसके दुख को अपने दिल में उतरता महसूस किया, लेकिन वो जानती थी इस वक्त कोई भी हमदर्दी उसके कर्ब में इजाफा ही करेगी, इसीलिए एल्बम उसे पकड़ाकर बाहर चली गई। होंठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे। ओ गॉड, हो गई सुबह तुम्हारी। फॉर गॉड से एक मिसम यार, यही एक गीत क्यों गाते रहते हो तुम? कहीं तुम्हारे गले का कैसेट इस पर अटक तो नहीं गया? ज़हीर चाचू के टोकने पर उसकी गुनगुनाहट को ब्रेक लग गई। ज़हीर चाचू, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी तानाबाजी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी तो भुला दें। ये बात मुझे पता है,
آپ اندر ہی اندر ایسے تانے مار کر کیا کوشش کرتے ہیں؟ یہی نا کہ آپ مجھے بدل کر رکھ دیں گے. ویری فنی. آج میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، میں نہ تو اپنا گیت بدل سکتا ہوں، نہ اپنی فوٹوگرافی کا شوق چھوڑ سکتا ہوں، اور نہ ہی خوام خواہ کی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ سکتا ہوں. میں ہوں اور ہمیشہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں. کہ شٹ اپ مسر، میں نے تو بس ایک بات کی تھی، تو میں نے جواباً ایک طویل تقریر سنا دی. ویسے مجھے تو تم ایسے بھی بہت پسند ہو، اپنی سبھی لاپرواہیوں کے ساتھ بھی. لیکن تمہارے بابا کو تم سے کافی پرابلمز ہیں. انہوں نے تمہیں یہاں بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ گھر کے سکون سے دور رہ کر تم کچھ تو سدھر جاؤ. لیکن تم، واہ، بابا کا جواب نہیں. بھلا گھر کا سکون چھوڑ کر آپ سدھر گئے تھے، جو مجھے بھی. اس کی بات کاٹ کر وہ اس قدر سختی سے بولے تھے کہ میسم کانپ سا گیا. اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تو اپنے الفاظ کی بدصورتی کا احساس ہوا. سوری ظہیر چاچو، میں ٹھیک کہتے ہو، تم سدھر سکتے ہی نہیں ہو. اوکے، میں چلوں. میسم کے لیے ان کا اس قدر نارمل انداز میں بات کرنا نیا نہیں تھا، اور نہ ہی آج اس سے کوئی پہلی بار بے وقوفی ہوئی تھی. وہ جب سے یہاں آیا تھا کئی بار ان کی زندگی کے تکلیف دہ پہلوؤں کو یوں ہی بے حسی سے چھیڑ بیٹھتا تھا، اور وہ یوں ہی ایک لمحے کو بے بس ضرور ہوتے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا کر اسے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑتے تھے. پلیز پلیز ظہیر چاچو، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا بول جاتا ہوں آپ سے. سٹاپ اپ مسم، ہمارے ریلیشن میں اس قدر فارمیلٹیز نہیں ہونی چاہیے. ایک وقت آئے گا جب ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے، اور پھر میں تمہارے سبھی سوالوں کا جواب بھی دوں گا. لیکن ابھی تم اس احساس سے ہی بے خبر ہو جسے محبت کہتے ہیں، اور جب تم اس احساس سے آشنا ہو جاؤ گے تو محبت اور مصلحت کے فرق کو بھی جان جاؤ گے. پھر شاید تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہ رہے. اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں انہوں نے پہلی بار اس موضوع پر اس سے قدرے تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آئی تھیں. وہ تو بس خاموش نظروں سے انہیں خود سے دور ہوتا دیکھ رہا تھا. وہ ہمیشہ سے ان کی شاندار پرسنالٹی سے بری طرح متاثر تھا، اور شاید بابا اور امی سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتا تھا. لیکن وہ ہمیشہ ایک راز کی طرح اس کے سامنے رہے تھے. بظاہر ان کا رویہ اس قدر دوستانہ تھا کہ میسم ان سے اپنا کوئی راز کبھی نہ چھپا سکا تھا، لیکن جہاں بات ان کی ذات پر آتی وہ قطعی جانبدارانہ رویہ اپنا لیتے تھے. انہوں نے آج تک ایک لفظ بھی اپنے ذاتی دکھ کے بارے میں نہیں کہا تھا، اور اس کی وجہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں ہے. او ہو، تو یہ بات ہے. واٹ؟ کیا بات ہے؟ اس کے شرارتی لہجے پر وہ خفگی سے گھورنے لگی. یہی کہ آپ کا شعر بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے. جس جذبے سے آپ نے سنایا ہے، شاید اتنی شدت کا احساس تو اس شاعر نے بھی محسوس نہ کیا ہوگا جس کا یہ شعر ہے. اوف، کس قدر خوبصورت اردو بولتے ہو تم. اب تو کافی دیر سے ظہیر کے لہجے میں بھی ملاوٹ سی محسوس ہونے لگی ہے، انگلش فضاؤں کی. جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ بھی تمہاری طرح گہرے لہجے میں اردو کے موٹے موٹے الفاظ بولتا تھا. ونڈرفل. آپ بھی خوبصورتی سے ٹال گئی ہیں مجھے. آپ دونوں ہی بہت بڑے بے ایمان ہیں. دوستی کی آڑ میں آپ دونوں مجھ سے بزرگی کا رشتہ ہی بنائے ہوئے ہیں. وہ چڑھ کر بولا تو وہ اپنی مترنم ہنسی کا جادو بکھیرنے لگی. ایک بات کہوں تحریم، آپ کی ہنسی اس قدر دلکش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کاش میں ظہیر چاچو کی جگہ ہوتا. ہائے، وہ کیوں بھلا؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں حیرت کا جہاں سمیٹے اس لمحے اسے بڑی ہی دلکش لگی. چھوڑیے، آپ ناراض ہو جائیں گی. کافی کا مگ سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اپنی سوچ پر مسکرا بھی رہا تھا. میسم، یہ جو تمہاری مسکراہٹ ہے نا، بے حساب غصہ دلاتی ہے مجھے. یا تو بات کیا نہ کرو یا پوری کیا کرو. میں یہ کہہ رہا تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو وقت ضائع کیے بنا آپ کو پرپوز کر دیتا. ان کی طرف دیکھے بغیر وہ جھیمپے ہوئے گویا ہوا، لیکن اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی وہ اتنے زور زور سے ہنسنے لگی کہ میسم حیرت زدہ رہ گیا. وہ تو اس بات پر اچھی خاصی کھنچائی کی توقع کر رہا تھا، اور حریم ہنسے جا رہی تھی. آپ ہنس کیوں رہی ہیں تحریم؟ ہنستی ہوئی وہ اٹھی اور فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر بڑے بڑے گھونٹ لینے لگی، اور اس دوران ان کی ہنسی یوں تھم گئی جیسے ان کے اندر ہنسنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو. میسم حیران سا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے جا رہا تھا. پھر جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو میسم کو یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا. تو کب جا رہے ہو تم؟ اپنی گہری نیلی آنکھوں میں ویرانیاں لیے وہ ایسے بولی جیسے ابھی چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو.
لیکن میسم اب اس راز کو کھوجتا کھوجتا تھک چکا تھا، اسی لیے فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا، میں کل چلا جاؤں گا تحریم، اور یہ میرا خود سے وعدہ ہے کہ پھر کبھی میں اس ملک میں واپس نہیں آؤں گا، حالانکہ میں ظہیر چاچو سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ان کے توسط سے مجھے آپ جیسی پیاری دوست ملی ہے، اور آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں اس کے لیے شاید مجھے بھی الفاظ نہ ملے، لیکن سچ مانیے ان 2 سالوں میں آپ دونوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ ظہیر چاچو کے گھر کی ویرانی سے مجھے خوف آتا ہے، میں آپ کی ان حسین نیلی آنکھوں کے درد سے دور بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ بس جانے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے تحریم، کیا محبت کا دوسرا نام اذیت ہے؟ اس کے الفاظ نے انہیں پل بھر کے لیے گنگسا کر دیا۔ آج انہیں احساس ہوا کہ وہ جتنا لاپرواہ نظر آتا تھا دراصل اتنا ہی حساس تھا، اور انہیں لگا جیسے ان کی ہاں یا نہ پر اس کلنڈرے سے لڑکے کی سانس اٹک گئی تھی۔ نہیں میسم، محبت کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، محبت ہر روپ میں بس محبت ہے، اذیت، درد، دکھ تو ہم بنا دیتے ہیں اسے۔ ظہیر عباس کاظمی وہ شخص ہے جس نے اپنے ساتھ اپنے سبھی چاہنے والوں کو سزا دے رکھی ہے، پتہ نہیں کس جرم کی۔ وہ ساری عمر اس دکھ میں مبتلا رہا ہے کہ شاید وہ اظہار کر دیتا تو اس کی محبت اسے مل جاتی، لیکن اس بات کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں اسے کہ محبت نے صورت ضرور بدلی ہے، لیکن وہ آج بھی اسے روٹھی نہیں ہے۔ میں پچھلے 20 برس سے اس شخص کی محبت کا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ انتظار صرف محبت ہے، اذیت نہیں۔ میں اس کا آخری سانس تک انتظار کروں گی، اور تم دیکھنا میسم، آخر میں جیت جاؤں گی، کیونکہ میرا حوصلہ کبھی ایک پل کو بھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ میرے سبھی رشتے میرے ساتھ ہیں۔ میں نے ظہیر کی طرح خود کو کبھی محبت کے حصار سے دور نہیں کیا، تو پھر جسے میں نے چاہا وہ کب تک بھاگ سکتا ہے مجھ سے؟ نیلی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ کس قدر یقین سے کہہ رہی تھی، اور آج کے بعد مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہوگا، کیونکہ میں آپ کو آپ کے نام سے نہیں ایک پیارے سے رشتے سے پکارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرائیں اور پیار سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے ڈائریکٹ اس کی روشن ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، بے ایمان، مجھ سے تو اگلوا لیا ہے سب، ان چراغوں نے کہاں کہاں روشنی کی، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ توبہ توبہ، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میں ایک شریف بچہ ہوں۔ ان کے معنی خیز سوال پر وہ اپنی جون میں واپس آیا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ تمہاری چرب زبانی، ڈریسنگ اور MBA کے ساتھ خام خواہ کا فوٹوگرافی کا شوق، آج کل کی لڑکیاں تو ایسی ہی باتوں کی دیوانی ہوتی ہیں، لیکن مجھے کوئی دیوانی نہیں، ایک سیانی چاہیے۔ تحریم، یہ سچ ہے، میں کوئی بہت زیادہ شریف نہیں ہوں، لیکن محبت میں، زندگی میں ویسی شدید محبت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جیسی ظہیر چاچو اور آپ نے کی۔ تحریم اس کے لہجے سے چھلکتی حسرت پر شفقت سے مسکرا دی۔ نادان ہونا، ایک بار کی شدید محبت مذاق نہیں ہوتی، جب یہ حماقت کر بیٹھو گے تو پھر دوسری بار کا تصور بھی نہ کر پاؤ گے۔ تحریم، میں خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں نہ تو ظہیر چاچو کی طرح اپنا حق کسی کو دوں گا، اور نہ ہی آپ کی طرح تمام عمر انتظار میں خوشی کا متلاشی رہوں گا۔ مجھے دوسری بار کی خواہش ہے بھی نہیں، لیکن اس محبت کے ایک اکلوتے چانس کو میں بھی حسرت نہیں بننے دوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تو اس کی روشن ڈارک براؤن آنکھوں سے چھلکتے اعتماد نے انہیں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ انہوں نے محبت سے ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے اس کے بالوں کو سمیٹا، اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں ان کے دل سے نکلی تھیں، جو بھی اس پگلے سے لڑکے کی خوشیوں کے لیے تھیں۔ ظہیر چاچو کے ڈانٹنے کے باوجود اس نے گھر میں اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اسے پتا تھا بابا اسے بہت ڈانٹیں گے اس سرپرائز پر، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر لمحہ ہلچل مچاتا رہے، اور گھر تو وہ پورے 2 سال بعد لوٹ رہا تھا، پھر کیوں نہ ذرا سی شرارت کرتا۔ ٹیکسی جوں ہی کاظمی ہاؤس کی شاندار عمارت کے سامنے رکی، ایک پل کے لیے تو وہ مارے خوشی کے اپنی جگہ جم سا گیا۔ اپنے گھر کی اہمیت کا احساس اسے ان پچھلے 2 برسوں میں ہر پل ہوا تھا، حالانکہ وہ ان 2 برسوں میں دن رات سب سے رابطے میں رہا تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی وہ سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ گھر تو پورے کا پورا ویسا ہی تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا آج صبح جتنی روشن تھی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لان میں ہوا کی مستیوں سے لہراتے درخت اور مہکتے پھول اسے اپنی آمد کی خوشی میں مدہوش نظر آ رہے تھے۔ وسیع و عریض لان کو عبور کرتے ہوئے اس نے ابھی لاؤنج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ لاؤنج کا دروازہ کھٹ سے کھلا، اور کون تھی وہ گندمی رنگت، وہ گھنگور گھٹا کی مانند سیاہ پلکیں
اور ان سے جھانکتی ساحر سیاہ آنکھیں اور اس کے وہ گھٹنوں کو چھوتے لمبے گھنے بال. جانے وہ کیسا لمحہ تھا جس کا سحر میسم کی پوری زندگی پر چھا گیا تھا. جانے وہ کون سا پل تھا جس نے میسم عباس کاظمی کو سبھی اصول سارے قاعدے بھلا دیے. وہ ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول سے یکسر بیگانہ ہو گیا تھا. وہ اس کی نظروں کے ارتقاء سے گڑبڑا سی گئی تھی. چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، لیکن گندمی رنگت میں گھرتی سرخیاں اس کے کنفیوز ہونے کا پتہ دے رہی تھی. اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں تھر تھرا کر رہ گئے تھے اور اگلے ہی لمحے نجیب چاچا ان کے قریب پہنچ گئے. ان کی آواز میسم کو جھنجھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں لے آئی. یہی تو ہمارے میسم بابا ہیں جن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں سارے گھر میں، نجیب چاچا جوش سے اسے بتا رہے تھے. میں جانتی ہوں چاچا، جواباً وہ مختصر رن بولی تھی، اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے میسم کی طرف متوجہ ہوئی جو آنکھوں میں ڈھیروں رنگ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. لیکن تم مجھے نہیں جانتے. میں زرگل ہوں، زرگل خاکوانی. تمہاری خالہ زاد. اور میسم کو جیسے اچانک جھٹکا سا لگا، اس لیے ان گھنگھور کٹا کی مانند گھنی پلکوں سے جھانکتی ساحر سیاہ آنکھوں میں کیسا گہرا اور چبھتا ہوا رنگ تھا کہ میسم ٹھٹک کر رہ گیا، اور وہ مزید ایک لفظ کے بغیر جس طرح اچانک سامنے آئی تھی ویسی ہی پلک جھپکتے واپس چلی گئی. لیکن میسم کو اسی جگہ ٹھہرے جانے کتنے زمانے گزر گئے. کھلے دروازے کے اندر سے جھانکتا اس کا اپنا وہی گھر تھا اور اس کے اندر بستے سبھی لوگ بھی اس کے وہی پیارے تھے، لیکن اس ایک خالہ زاد نے اسے خود سے بھی اجنبی سا کر دیا تھا. میسم تم لوٹ آئے بیٹا. امی لبکتی جھپکتی اس کی طرف آ رہی تھی. تب وہ حواسوں میں آتے ہوئے ان سے لپٹ گیا. اس کے آنے کی اطلاع نجیب چاچا اندر پہنچا چکے تھے. امی امی، یہ نجیب چاچا نے بتایا کہ میسم. او گاڈ، یہ تو سچ مچ میسم ہے. زیغم بھیا بھی اندر سے بولتے ہوئے نکلے تھے اور اسے سامنے دیکھ کر وہ بھی امی کی طرح بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے. کیوں باس، میں میسم عباس کاظمی ہوں، آپ کا نیا اور پرفیکٹ نیم البدل. کیا آپ اپنے ہاں جاب دیں گے اس ناچیز کو؟ او امی، اس قدر بکواس سے لگتا ہے یہ اپنا میسم ہی ہے. زیغم بھیا نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے امی سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. لیکن ینگ بوائے، ہمارا بزنس بہت بڑا ہے، ہم کسی ناچیز کو اپنے ہاں جگہ نہیں دیتے. اگر تم کوئی چیز ہوتے تو ضرور میں ہی اپنے میاں سے تمہیں چھوٹی موٹی نوکری دینے کا کہہ دیتی، لیکن تم تو ناچیز ہو. پلوشا بھابھی نے حسب عادت ٹھیک وقت پر انٹری دی تھی اور پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا. تو مت دیں کوئی نوکری، میں اپنی پیاری سی بھابھی کی چاکری کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بھابھی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا. یہ دیکھیے امی، ان دونوں کی ہمیشہ کی بے ایمانی، پتہ ہی نہیں چلتا کب ان دونوں کی ایک پارٹی بن جاتی ہے. زیغم بھیا نے تنہا رہ جانے پر ہمیشہ کی طرح امی کو پکارا، لیکن ان سے تو خوشی کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. تو کیوں نہ ہوں ہم بے ایمان، ایک اکلوتا تو دیور ہے میرا اور اس کی میں اکیلی بھابھی. پلوشا بھابھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترا کر بولی، اور ان کے یوں اچک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے. اور اسی لمحے کہکہوں کی آواز سن کر علی عباس کاظمی اپنے کمرے سے باہر نکلے تو سب کے درمیان میسم کو گھرے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گئے، اور جو ہی سب کی نظر ان پر پڑی ان کی ہنسی کو بریک لگ گئے. میسم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی. بابا سے تو اس کی ہمیشہ ہی جان جاتی تھی، اور آج تو اس کے یوں اچانک بنا اطلاع دے آنے پر اس کو ضرور ڈانٹ پڑنی تھی، اور مشکل تھی کہ وہ دیکھ بھی اسی کو رہے تھے، ورنہ وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہونے کی ایک چھوٹی سی کوشش تو کرتا ہی. میسم اپنے بابا سے نہیں ملو گے؟ کسی ڈانٹ کی بجائے ان کے ہونٹوں سے ادا ہوتے یہ پیار بھرے الفاظ میسم کے اندر بجلیاں بھر گئے. وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کے سینے سے لگ گیا. تو کر آئے اپنے خواب پورے؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے پیار سے اس کے حوالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. جی، لیکن میں نے آپ کی ڈانٹ کو بہت مس کیا. بابا، ظہیر چاچو کوشش کے باوجود آپ جیسا نہیں ڈانٹ پاتے. بابا کی ذرا سی توجہ پاتے ہی وہ پھیل گئے، اور اس کی بات پر بابا اپنے مخصوص انداز میں نارمل سا مسکرا دیے. تو خوش ہونے کے باوجود میسم کے اندر سناٹا سا اتر گیا. اسے بابا کے رویوں سے ہمیشہ یوں ہی اختلاف رہتا تھا. خصوصاً ظہیر عباس کاظمی کا ذکر تو وہ بہت روکھے انداز میں سنتے تھے. اوکے بیٹا، شام میں ملتے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں پر فخر ہے. کیا ہوا جو تم دونوں نے پروفیسر بننا پسند نہیں کیا؟
لیکن بغیر کسی مدد کے تم دونوں نے اپنا کیریئر سیٹ کیا ہے، جو یقیناً ایک کمال ہے۔ تھینک یو بابا۔ علی عباس کاظمی کے الفاظ ان دونوں کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تشکر سے بولے تو انہوں نے کچھ سوچنے کے انداز میں میسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور گویا ہوئے، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، تم نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، شاید میں نے تم لوگوں سے امیدی نہیں باندھی اس لیے۔ بابا، میسم کو ان کے الفاظ اچھمبے میں ڈال گئے۔ یہ تھکا تھکا پرمزدہ انداز تو اس کے بابا کا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ گرجتے برستے اور ڈانٹتے ہوئے ہی ملتے تھے، پھر آج تو میں چلتا ہوں بسمہ، شام کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ میسم کی الجھی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ امی سے مخاطب ہوئے اور اپنے معمول کے الفاظ ادا کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ میسم نے کچھ کھوجتی نظروں سے سب کو دیکھا۔ زیغم بھیا اور پروشا بھابھی چپ چاپ ہونٹ بھینچے کھڑے تھے اور امی کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں میں مچلتے آنسو روک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی سے کچھ پوچھتا وہ پھر چلی آئی، کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح جو ماحول کی ساری گھٹن سمیٹ لے۔ میں چلتی ہوں خالہ۔ کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر وہ ایک لمحے کے لیے امی کے قریب رکی اور دھیمے سروں میں کہتی چپ چاپ باہر چلی گئی۔ میسم کو امی کے رویے پر حیرت بھی ہوئی، انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ میسم نے کسی کو مخاطب کیے بنا پوچھا۔ ان سب کے رویے اور اس کا کہا خالہ زاد میسم کے اندر عجیب سی ادھم مچا رہے تھے۔ وہ زرگل خاکوانی ہے، اسما خالہ کی بیٹی ہے۔ پلبشا بھابھی کی ہمت کا تو وہ ہمیشہ سے معترف تھا، لیکن اس انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ خالہ زاد کا ٹھیک ٹھاک مطلب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ شدت ضبط سے سرخ پڑتے امی کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہلو! اپنے پیچھے میسم کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ اوہ سوری، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ اس کے سامنے بیڈ پر بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے بشاشت سے بولا تو چند ثانیے زرکل خاموش سی ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اس کے بے تکلفانہ انداز اور شرارت سے دیکھتی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر گلا کھنکھاتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں تم نے مجھے ڈرایا نہیں، حیران کر دیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے اس گھر کا کوئی بندہ اتنی بے تکلفی سے مجھ سے مخاطب نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں عجیب محسوس ہونے والی تلخی تھی۔ اوکے، تم بہت خوبصورت طنز کرتی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس گھر کے لوگوں میں بس ایک ہی خوش اخلاق ہوں۔ مجھے اس بات کی قدر ہے کہ میں پہلی بار اپنی خالہ زاد سے مل رہا ہوں۔ میسم نے ڈائریکٹ اس کی ساحر سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خالہ زاد پر خصوصی زور دیا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی نے اس کی گھنگور پلکوں سے جھانکتی سیاہ آنکھوں میں بجلیاں سی بھر دیں۔ اس لمحے وہ اتنی دلکش لگی کہ میسم ایک لمحے سے زیادہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ طنز تو تم بھی اچھا کرتے ہو، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تمہیں اس خالہ زاد کی قدر کیسے ہے۔ ایک بات بتاؤں، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے اور تمہاری ہنسی، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں تمہاری ہنسی کے سحر سے نکل پاؤں گا۔ سر کو جھکائے بنا اس کی طرف دیکھے وہ اس قدر آہستگی سے بول رہا تھا جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو، لیکن اس کے ان الفاظ نے زرگل کو دنگ سا کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے گھنے بالوں سے ڈھکے جھکے سر کو دیکھ گئی۔ یہ ایک ہی لمحے میں وہ کیا بول گیا تھا، اسے تو شاید اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے کی بے بسی زرگل کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ ایسی بات تو اس سے آج تک کوئی مذاق میں بھی نہیں کہہ پایا تھا، اور میسم سے تو وہ ایسی کسی تعریف کی متمنی بھی نہیں تھی، لیکن وہ چند لمحوں میں ہی اجنبیت کی ساری دیواریں ایک خوبصورتی سے ڈھا گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کہے تو کیا۔ ویسے تمہارا نام بہت اچھوتا سا ہے زرگل، سویٹ نیم، کیا میں تمہیں صرف زر کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ زرگل کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ سر اٹھا کر بولا تو اس کی آنکھوں میں کوئی ریاکاری یا مکاری نہ تھی۔ زرگل ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ پر شرمندہ سی ہو گئی۔ زر ہی کیوں، آج تک لوگ مجھے گل تو کہہ لیا کرتے ہیں، لیکن زر یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تم بھی مجھے گل آپا کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ہونٹوں پر سادہ سی مسکراہٹ سجائے اس نے اپنا بڑا پن جتایا۔ وٹ؟ آپا اور تم؟ اس کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ لو، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ زرگل نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا۔ تو اور کیا، میں کبھی ایسا کچھ کہنے والا نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھ سے تو چھوٹی ہی ہوگی تم۔ اس کی گندمی رنگت میں گھلتی سرخی کی حدت میسم کو اسے مزید تنگ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ شٹ اپ، بند کرو یہ ہنسی، میں تم سے بڑی ہوں، اور وہ بھی پورے 1 برس 3 ماہ۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ او گاڈ!
दिन और घंटे भी बताओ तो अच्छा होगा। अहमक लड़की, किसी ने कान भरे हैं तुम्हारे? मुझे देखो, 1 बरस और 3 माह। ओ माय गॉड, व्हाट अ जॉक। तुम इतने धान पान हो, तुम्हें उठाकर मैं पूरे लॉन के 20 चक्कर लगा सकता हूँ। शट अप, तुम एक बदतमीज लड़के हो। मुझे मॉम ने बताया तो तुम मुझसे 1 बरस 3 माह छोटे हो, और मॉम का कहा झूठ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी और मुझे गुल आपा ही कहना होगा। उसके मुसलसल हंसने से वो तैश में तहकुमाना अंदाज में बोली, इज्जत तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम जर हो, जर और बस जर। मेरी उम्र भर की दौलत, बस मेरी जर। उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर वो तेजी से उसकी बात काट कर गोया और अपनी बात मुकम्मल करके जैसे अचानक आया था उसी तरह पलक झपकते कमरे से चला गया, बिना ये देखे कि वो किस कदर खौफनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। अजीब चीज है ये, भला ये क्या बात हुई? गोद में रखी किताब को खोलते हुए उसने नागवारी से सोचा। पता नहीं कितने ही लम्हे वो खाली नजरों से किताब को घूरती रही। मेरी उम्र भर की दौलत, बस मेरी जर। पता नहीं क्या हुआ था कि वो सिटपिटा ही तो गई। उसने परेशानी से इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था सिवाय उसके अपने। कहाँ थे तुम मेसम? वो जूही किचन में दाखिल हुआ अम्मी ने कड़ी नजरों से घूरते हुए पूछा। मैं जर से मिलकर आ रहा हूँ, वो साफ गोई से बोला और फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए तलाश करने लगा। तुम्हारे बाबा को मालूम हुआ तो वो खफा होंगे। अम्मी के आहिस्तगी से कहने पर वो इत्मीनान से मुड़ा। आप बाबा को मत बताइएगा, मुझे उससे मिलने में कोई कबाहत नजर नहीं आती। उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा। हर बात में जिद अच्छी नहीं होती मेसम। तुम जानते हो वो कौन है? जी हाँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस घर में मेहमान है और इस घर के मकीन की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं उसे कंपनी दूं। वैसे अम्मी, उसे इस घर में रहने की इजाजत देने से पहले क्या आप लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है? खुदा के लिए मिसम, मेरे लिए इम्तिहान ना बनो। तुम्हारे बाबा उसकी माँ की हर बात बिन कहे मानने के आदी हैं और इतने बरसों बाद भी वो अपनी इस आदत को तर्क नहीं कर पाए। लेकिन मैं उसे कैसे बर्दाश्त करती हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। मेरा बस चले तो उसे एक पल यहाँ ना रहने दूं, लेकिन तुम्हारे बाबा अजियत दे रहे हैं खुद को। उन्होंने उसे घर में रख लिया, वो उनके साथ यूनिवर्सिटी जाती है और मैं जानती हूँ उसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बाबा के लिए किस कदर तकलीफ दे होगा। वो खुद को सजा दे रहे हैं। अपने बाबा की तकलीफ को समझो बेटा, उसमें इजाफा ना करो। अम्मी गुलोगीर लहजे में बोलती चली गई तो उसने बढ़कर उन्हें बाहों के घेरे में ले लिया। अम्मी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं इस अजियत, इस तकलीफ को ही तो सबकी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है आपको, बाबा को और जहीर चाचू को अजियत में देखा, और अब मुझको ही इस मुसलसल अजाब को खत्म करना है, हम सबकी खुशी के लिए। अम्मी का कंधा थपथपाते हुए वो मजबूत लहजे में बोला, लेकिन अम्मी के बहते आंसुओं को उसकी कोई तसल्ली रोक न सकी। पता नहीं वो किस किस को रो रही थी। क्यों भाभी, आखिर हमारा उनके साथ कहाँ से मुरब्बत का रिश्ता बनता है? मेरा तो अब दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ आऊं। जहीर भैया का फोन आता है तो मैं उनसे भी ठीक तरह से बात नहीं कर पाती। अपना आप मुजरम लगने लगता है। अब बस भी कीजिए जूफी फूफो, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी जरा सी गैर मौजूदगी ने आप सबको बिगाड़ दिया है। ये देखिए मैं आपके लिए किस कदर प्यारे गिफ्ट्स लाया हूं, लेकिन आप मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही, बल्कि लड़ाका औरतों की तरह अपने गिले शिकवों में पड़ी हैं। मिसर ने मौजू को बदलना चाहा। अरे क्या बेटा, हमारे गिले शिकवे पहले किसके लिए अहम रहे हैं जो आज कोई हमें अहमियत देगा? और तुम भी अपने गिफ्ट्स रहने दो, कल से आए हुए हो और इतना नहीं हुआ फुप्पो को शक्ल ही दिखा जाओ। बस एक फोन अपनी आमद का खड़काया और तुम्हारा फर्ज हुआ पूरा। अब मैं तुमसे मिलूं या नहीं, तुम्हें उससे क्या? मिसम की मुदाखलत पर उनकी तोपों का रुख उसकी तरफ हुआ तो वो सिटपिटा सा गया और तेजी से उठकर उनके करीब आ बैठा और उनके माथे पर प्यार करते हुए लगावट से गोया हुआ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मेरी स्वीट हार्ट फुप्पो? मैंने आपको वहां अम्मी से भी ज्यादा मिस किया है। तो क्या इसलिए कि मेरी इकलौती फुप्पो जानी मुझे ताने दे? वो तो कल आकर मैं ऐसा सोया कि रात को कहीं जागा। अपना घर, अपने घर का सुख क्या होता है ये तो मैंने अब जाना है। और जहीर भैया तो पिछले 24 साल से सुख से दूर हैं, उन्हें घर की हम सबकी याद नहीं आती। फुप्पो उसकी बात काट कर बोली तो एक लम्हे के लिए मीसम चुप सा हो गया। वो आज कुछ ज्यादा ही जोदरंज हो रही थी और उसकी वजह वो अच्छी तरह जानता था। आती है, लेकिन अब वो भी बहुत जल्द इस सुख के पीछे आएंगे, क्योंकि मेरे बगैर वो रह नहीं पाएंगे। आपको पता है, कुछ बात तो है आपके भतीजे में कि उसके करीब रहने के बाद कोई उसे दूर नहीं जाना चाहता है ना? वो अपनी तरफ इशारा करते हुए इतराया तो फुप्पो ने खींच कर सीने से लगा लिया। सदा मुस्कुराते रहो। क्यों भाभी, इसके बगैर घर कैसा सूना लगता था? फुप्पो ने मुस्कुराते हुए अम्मी से ताईद चाही तो उन्होंने
اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے اس پیارے سے بیٹے کو محبت سے دیکھا. کہیں آپ دونوں خواتین مجھے جوکر تو نہیں کہنا چاہ رہی ہیں؟ صرف یہ دونوں خواتین ہی نہیں، میرا بھی تمہارے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے. روشنا لوازمات سے بھری ہوئی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آئی. اس کے پیچھے پلوشا بھابھی بھی تھی. ویسے آپ سے رائے مانگی تو کسی نے نہیں تھی، اور یہ تم ہمارے کچن میں گھسی کیا کیا کھا آئی ہو؟ دیکھیں پھپھو، یہ جب آئی تھی تو کچھ کمزور نہیں تھی، اور میری بھابھی بیچاری رہی سدا کی رحم دل. یہی سوچتی رہی ہوں گی کہ بہن مہمان آئی ہے، روکوں تو کیسے. اوف، کتنی بکواس کرتے ہو تم. حتیٰ کہ MBA بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پایا. میں نے تو سوچا تھا جو بھی ڈشز میں نے سیکھی ہیں وہ تمہیں ٹھنساؤں، لیکن تم گناہ گار سمجھے گی دنیا تمہیں. ویسے چکھوں تو صحیح کیسے کیسے رزق کا ستیہ ناش کیا ہے تم نے. ایک پلیٹ پھپھو کو پکڑا کر جوہی میں اپنے لیے اٹھانے کو جھکا. اس کی نظر بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں زرگل کھڑی تھی. پتہ نہیں وہ کب یہاں آئی تھی، لیکن اس کی سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی روشن آنکھوں کی روشنیاں اس سمے بجھی بجھی سی تھی، اور ان سے حسرتیں عیاں تھی. آؤ زر، وہیں کیوں رک گئی؟ اسے دیکھ کر ماحول پر چھائی ناگوار سی خاموشی کو سب سے پہلے میسم کی مہربان آواز نے توڑا. اس کے سب کے سامنے اس درجہ التفات نے زرگل کو سہما سا دیا. اس نے گھبرا کر زوفشاں پھپھو کے چہرے پر نفرت کے گہرے ہوتے سائے کو دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ان لوگوں کے پاس آ کر رک گئی. میں تو بس پھپھو سے ملنے آئی تھی. تو دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا، مجھ سے کوئی رشتہ گانٹھنے کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں تمہیں ہم پر رحم کیوں نہیں آتا. اس اتنے بڑے شہر میں ایک یہی تو گھر نہیں تھا کہ تم یہاں آ گئی ہمارا سکون برباد کرنے. ماما پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ روشنا اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکی تو بیچ میں ٹوک گئی، اور اس کے بولتے ہی زرگل تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جیسے بس یہی سننے آئی تھی. میسم اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھا تھا. اس کو تو اب تک زوفشاں پھپھو کے لفظوں سے پھوٹی چنگاریوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ تو ہمیشہ اسے مشفق انداز میں بات کرتی تھی کہ روح تک شانت ہو جاتی، لیکن زرگل کے لیے ان کے لہجے میں کتنی تضحیق تھی، اور حیران کن رویہ تو زرگل کا بھی تھا. وہ جو 2 ہی ملاقاتوں میں میسم کو اپنی خود اعتمادی کا قائل کر چکی تھی، زوفشاں پھپھو سے بات کرتے ہوئے اس کا انداز کتنا ڈرا اور سہما سا تھا. میسم نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا، لیکن ان کا چہرہ بالکل بے تاثر سا تھا. کہ امی کو پھپھو سے کوئی اختلاف نہیں؟ وہ جو بھی ہو، وہ امی کی سگی بھانجی ہے، اکلوتی بہن کی بیٹی. اس سے آگے بھی وہ کچھ سوچتا، لیکن پروشا بھابھی کے الفاظ نے اسے چونکا دیا. وہ زوفشاں پھپھو سے مخاطب تھی. موم، ہمارے اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مہمان ہے اس گھر میں. اس کے یہاں رہنے کا فیصلہ بڑے ماموں کا تھا. آپ اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تو نرمی سے بھی کہا جا سکتا تھا. اف، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر. وہ سارے دکھ پھر سے میرے ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کیا. مجھے معاف کر دیں بھابھی، مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا. پروشا بھابھی کی بات نے زوفشاں پھپھو کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس دلایا تو وہ فوراً معذرت خواہانہ انداز میں امی سے مخاطب ہوئی. لیکن میسم کو اچانک اس ماحول سے الجھن سی ہونے لگی. اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب امی کی بات سنتا، کیونکہ جانتا تھا پھپھو کی معذرت کے جواب میں امی اس کے خلاف ہی کچھ بولیں گی. اس لیے غیر محسوس انداز میں ان کے درمیان سے اٹھ آیا، اور ان میں سے بھی کسی نے اس کے یوں چپ چاپ اٹھ جانے پر توجہ نہ دی، کیونکہ زرگل کے حوالے سے وہاں ایک بحث چھڑ گئی تھی. پتہ نہیں پچھلے لمحوں میں کیا ہوا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا. پھپھو سے تو اسے بے حد پیار تھا. انہوں نے ہمیشہ اس قدر دوستانہ رویہ رکھا تھا کہ اسے بھی لگا ہی نہیں تھا کہ ان کا شمار بزرگوں میں کرنا چاہیے. بلکہ روشنا اور پروشا بھابھی تو اس کے اور پھپھو کے تعلقات سے باقاعدہ جلتی تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ انہیں تنگ کرنے کے بعد پھپھو کو شکایت لگا دیا کرتا تھا، اور پھپھو بنا کسی وضاحت کے انہیں ڈانٹنے لگی تھی. لیکن اس لمحے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس وقت اس کا دل پھپھو کے سامنے جانے کو بالکل تیار نہ تھا. لیکن آنکھیں بند کرتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. یہ کیا ہوا تھا؟ آنکھیں بند کرتے ہی سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی روشن آنکھیں در آئیں، اور ان سے جھانکتی وہ بے بس سی حسرت. میسم کا دل جیسے ان آنکھوں سے چھلکتے درد میں کہیں اٹک سا گیا تھا. روم میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ وہ اس وقت جا کر ان سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی روشن آنکھوں کے سارے درد چن کر ان میں پہلے دن کا غرور اور سکون اتار دے جو پہلی ملاقات میں ہی اسے تسخیر کر گیا تھا. تسخیر؟ او گاڈ، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ پہلے دن سے اسے دیکھ کر اگر میں بے اختیار ہوا تھا تو یہ میری بے خبری تھی، لیکن اب تسخیر ہونا تو انتہا ہے بے بسی کی.
سب جاننے کے بعد بھلا میں کیسے سوچ سکتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا؟ انگلیوں کے پوروں سے کنپٹیوں کو دباتے ہوئے اس نے بری طرح دل کو ڈانٹا تھا، لیکن جواب میں اس کا دل جس خود سری سے ہنسا تھا اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں سوچ سکتے تو پھر پھپھو کے الفاظ نے تمہیں اتنا پریشان کیوں کر دیا کہ تم وہاں سے اٹھ کر آ گئے، اور ان سیاہ پلکوں سے جھانکتی ساحر سیاہ آنکھوں کا درد تمہیں کیوں بے چین کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے میثم عباس کاظمی؟ اس پریشانی اور بے چینی کو تم کیا نام دو گے؟ بس انسانیت؟ اور کیا؟ اس نے اپنی مخصوص لاپرواہی سے شانے چکانے چاہے، لیکن اس کا دل اس کے خلاف ڈٹ گیا۔ انسانیت؟ انسانیت کا مظاہرہ رشنا اور پروشا بھابی نے کیا۔ انہیں جو بات بری لگی اس پر انہوں نے پھپھو کو ٹوک دیا، لیکن تم ایک لفظ نہ بول پائے، کیونکہ ان سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی ساحر آنکھوں کا درد تمہاری رگ رگ میں انگارے بھر گیا تھا۔ تم تو ایک پل وہاں نہ بیٹھ سکے، کیونکہ تم سے اس کے خلاف کچھ بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے نخوت سے سر جھٹک کر اس احساس سے پیچھا چھڑانا چاہا، لیکن دل تھا کہ ضدی ہو رہا تھا۔ یہ پاگل پن نہیں ہے میثم عباس کاظمی، وہی شدید محبت جسے تم زندگی میں ایک بار کرنے کے تمنائی تھے۔ یہی تو ہے تحریم اور ظہیر چاچو جیسی شدید محبت۔ دعویٰ تو تم نے بھی بہت بڑا کیا تھا کہ محبت کی سکروتے چانس کو کبھی مس نہیں کرو گے، اور بھی جانے کیا کیا سوچتے رہے تمام عمر، اور اب جب محبت خود چل کر تم تک آئی ہے تو تم مکر رہے ہو اس احساس سے، جھٹلا رہے ہو اس سچائی کو۔ دل اپنی کہہ کر شانت ہو چکا تھا۔ وہ میثم کے پاس اب اپنے بچاؤ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ آج تک تو وہ کسی سے نہیں آ رہا تھا، لیکن آج اسے اپنے دل کے ہاتھوں بہت بڑی شکست ہوئی تھی کہ کئی لمحے تو وہ خود سے بھی نظر نہ ملا پایا تھا۔ رات کیا تھی جیسے ایک صدی، لمحے تھے کہ بیتتے ہی نہ تھے، پل تھے کہ بس ایک شبیہ میں سمٹ کر رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے تو کبھی رات اتنی طویل نہ ہوئی تھی، کسی احساس نے یوں بے بس نہ کیا تھا۔ پھر آج میں محبت سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک چکا تھا، لیکن خود پر قابو پانا بھی ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی طور مانتا ہی نہ تھا۔ شام میں بیتے چند لمحوں نے اسے خود سے بھی اجنبی سا کر دیا تھا۔ اس ایک چہرے کے سوا کائنات کی ہر حقیقت مٹ سی گئی تھی۔ پہلی ملاقات کی دل پر پڑتی آہٹوں کو اس نے بہت سرسری لیا تھا، لیکن وہ چہرہ، وہ سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی ساحر آنکھیں، اور ان آنکھوں میں ٹھہرا وہ بڑا گہرا سا درد، کچھ بھی تو سرسری نہ تھا۔ دل تو پہلے لمحے سے ہی اس کے سامنے سرنگوں ہو چکا تھا، پھر بھلا وہ کہاں تک خود کو اس انکشاف سے بچاتا؟ اپنے من کی بےقلی سے تنگ آ کر وہ آہستگی سے اٹھا اور کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی، لیکن اچانک وہ ٹھٹک سا گیا۔ وہ جو رات کی طوالت پر پریشان تھا، کمرے سے باہر دن پھوٹتے دیکھ کر تھم سا گیا۔ مان لو میثم عباس کاظمی، زندگی کا سارا اندھیرا اس کی محبت سے انکاری ہونے میں ہے، اور اگر تم اس کی چاہت کا اپنے روم روم میں بس جانے کا اعتراف کر لو تو سب روشنیاں تمہاری ہوں گی۔ اس کے اندر کوئی بہت قطعی انداز میں بولا تھا، اور وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں کیا کچھ نہ تھا، اپنے بے بس ہو جانے کا اقرار، اس خالہ زاد کے سارے درد سمیٹ لینے کا یقین، اور اس کی چاہت کی انجان راہ پر چلنے کا اعتراف۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گزری رات کا ہر اندھیرا مٹ چکا تھا، سارے ماحول پر ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ سورج کی ننھی ننھی سی کرنیں شفاف اندھیرے کا سینہ چیر کر ہر سو روشنیاں پھیلا رہی تھیں، اور وہ نور کا جسم روپ دھارے میثم عباس کاظمی کے ایوان دل میں چھائے سبھی اندھیروں کو روشن کرتی چلی گئی۔ ہاں، میثم عباس کاظمی اتنا مضبوط تو ہے کہ محبت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی راہ میں آتی ساری دشواریاں خود پر جھیل جائے، اسے سامنے پا کر جیسے سارے فیصلے خود بخود ہو گئے تھے۔ بھلا میری حماقتوں کا اس کو کیا پتا، وہ تو مجھ سے 1 برس 3 ماہ بڑی ہونے کے زوم میں مبتلا ہے۔ اسے سامنے پا کر بزمردگی کا نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور کیمرہ اٹھا کر پھر سے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ دور سے اس کی 3-4 تصویریں لینے کے بعد بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے مزاج کی مخصوص لاپرواہی اس لمحے اس پر طاری تھی۔ نتائج کی پرواہ کیے بنا وہ اس کے سر پر جا پہنچا۔ کلک کی آواز پر زرگل نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑے میثم عباس کاظمی کو ہاتھ میں کیمرہ پکڑے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میسم نے اس کے ہکا بکا سراپے کی ایک اور تصویر لے لی۔ میسم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میسم نے بہت دلچسپی سے اس کی گندمی رنگت میں گھلتی ناگواری کی سرخی کو دیکھا اور بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوا، بدتمیزی نہیں، اسے فوٹوگرافی کہتے ہیں، اور دوسری بہت سی خوبیوں کے ساتھ مجھ میں یہ شوق بھی بدرجہ عتم پایا جاتا ہے کہ میں ہر دل عزیز لمحہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیتا ہوں۔ بس میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں دیکھا اور میرے دل نے کہا تمہیں قید کر لوں۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں رنگ بھرے شرارت سے بولا تھا، لیکن وہ اپنے غصے میں اس کے لہجے کی معنی خیزی کو نہ سمجھ پائی۔ شٹ اپ، بہت غلط حرکت ہے یہ، کسی سے پوچھے بنا اس کی تصویر نہیں لینی چاہیے۔ ہاں تو میں نے کسی کی کب تصویر لی ہے؟ تم کسی تو نہیں ہو، تم تو میری خالہ زاد ہو۔ وہ دو بدو بولا، لیکن اس کی خالہ زاد کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ میسم کو شدت سے محسوس ہوا کہ اس کی سیاہ گھنگور پلکوں سے جھانکتی سیاہ آنکھوں میں ایک اضطراب اتر آیا تھا، اور اسے اس اضطراب کی وجہ تو جاننی ہی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا وہ میسم پر بھروسہ کرتی۔ اب اتنی بری شکل مت بناؤ، تمہیں بھی ان تصویروں کی کاپی دے دوں گا۔ تم بھی تو اتنی صبح یہاں میرے انتظار میں ہی تھی، ورنہ صبح ہی صبح۔ میسم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سیاہ آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئی تھیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، یوں ہی تو ہوتا ہے بہت سے ناولز اور افسانوں میں، پھولوں سے بھرا لان، صبح کا منظر، لڑکی ہیروئن پھول چن رہی ہوتی ہے اور تبھی ہیرو صاحب انٹری دیتے ہیں اور تمام پھول ان کی قدم بوسی کو ہیروئن کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ چلو ہمارا سین تھوڑا مختلف ہے، تم یہ کتاب پڑھ رہی ہو اور شٹ اپ میسم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی سین نہیں ہے، نہ تم ہیرو ہو اور نہ میں ہیروئن، کیونکہ ہیرو کا عموماً ہیروئن سے عمر میں بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور تم، میسم کی بات کاٹتے ہوئے اس نے استہزائیہ انداز میں کہا تو وہ بدمزہ سا ہو گیا۔ یہ تو ہرگز ضروری نہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے، عمر یا بڑا چھوٹا ہونے سے نہیں۔ اچھا اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو پھر کیسے بھلا تم مجھے اپنے ہیرو کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دو گی؟ میسم جذبات کی روح میں بہہ کر اپنی کمزوری کا بنا سوچے سمجھے اقرار کر گیا، لیکن زرگل کی کھنکدار ہنسی اس کے ہوش اچھے خاصے ٹھکانے لگا گئی۔ تم بھی نہ میسم، ایک بات بتاؤں میسم، تم بہت اچھے ہو، میں جانتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ تم مجھے بہلانا چاہتے ہو نا؟ رات جو بھی ہوا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، شاید حالات ہی ایسے ہیں، مجھے یہاں اپنی جگہ بنانے میں بہت وقت لگے گا، اور اس وقت تک مجھے ہر بدصورت رویہ برداشت کرنا ہوگا۔ خالہ امی، زوفشا پھوپھو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میری ذات اس گھر پر واقعی بہت بھاری ہے، لیکن تم میری وجہ سے ٹینشن مت لو اچھے رکھ کے، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ میسم کی باتوں سے قطعی بے نیاز وہ اس کی باتوں کو اور ہی مانی بہنا چکی تھی۔ میسم دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اس کا انداز اس قدر بزرگانہ تھا کہ میسم کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر اپنی زندگی سے اتنی دور پھینکائے جہاں سے پھر وہ بھی یاد نہ آئے۔ لیکن موم کہا کرتی تھی کہ تم جب بھی پریشان ہو غالب کو پڑھو، لیکن آج غالب کی شاعری نے نہیں، تم نے میری ہر پریشانی کو ختم کر دیا ہے۔ او 6:15 ہو گئے، بابا نے نماز پڑھ لی ہوگی، مجھے ان کے لیے کافی بنانی ہے، تم پیو گے؟ جاتے جاتے وہ ٹھٹک کر رکی، لیکن لان چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے میسم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دل پر ایک بار پھر اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ سنو زر، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابھی وہ اسے ایک قدم کے فاصلے پر ہی گئی ہوگی کہ میسم کے ہونٹوں سے بے ساختہ سوال پھسلا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ زرگل کو رکنا پڑا۔ شاید اس لیے کہ یہاں مجھے تم جیسے پیارے سے انسان سے ملنا تھا۔ اس کی طرف مڑ کر وہ دلکش انداز میں مسکرائی تھی، اور اس لمحے اس کی سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی ساحر آنکھوں میں جیسے روشنیاں اتر آئی تھیں، اور اس ذرا سی مسکان نے میسم کو ایک بار پھر ہلکا پھلکا سا کر دیا تھا۔ کسی بہانے ہی صحیح وہ اسے اہم تو جاننے لگی تھی، فی الحال اس کے لیے یہی بہت تھا، اور اس سرشاری میں اسے بالکل اندازہ نہ ہوا کہ وہ اسے کس خوبصورتی سے ٹال گئی تھی۔ تعلق تو بن چکا تھا، دل نے ان سیاہ گھنگھور پلکوں سے جھانکتی ساحر آنکھوں سے لا تعلقی کی ہر تعبیر کو سختی سے ٹھکرا دیا تھا۔ پھر بھلا وہ کیسے اپنے سرکش دل کے تقاضوں سے نظر چراتا؟ کوئی بات نہیں، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، ساری عمر بھی دل کا کہا ہی مانا ہے۔ ٹھیک ہے، دل نے اس بار کچھ زیادہ ہی کٹھن راستہ چن لیا ہے، لیکن اتنا ناممکن تو نہیں محبت کرنا۔ گاڑی پورچ میں روکتے ہوئے بڑی مدھر سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔